अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये बयान हज़रत जी मौलाना साद साहब का मुसलमानों पर इज़्ज़त और ज़िल्लत के ताल्लुक़ से है। इस बयान को पूरा सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह बयान सुनने के बाद हम लोग तफसील से बात करेंगे। अल्लाह ताला नबियों को भी उनके इरादों में इसलिए नाकाम करते हैं ताकि हमें याद रखें। अरे सुनो तो सही, अल्लाह नबियों को भी उनके इरादों में नाकाम करते हैं अपनी याद बाकी रखने के लिए, अपनी याद बाकी रखने। अल्लाह नबियों को भी उनके इरादों में नाकाम करते हैं अपनी याद बाकी रखने के लिए। कितने मौके हैं अंबिया के साथ ऐसे कि जहाँ नबी ने एक चीज का इरादा कर लिया, जिस काम के लिए भेजे गए हैं हिदायत, उसमें भी क्योंकि मुशरिकीन ने ये कहा था यहूद के साथ मिलकर कि हमारी 3 बातों का जवाब दे दें, इनको हम नबी मान लेंगे। आप तो आए इसीलिए कि आपको नबी माना जाए। उन्होंने ये शर्त लगा दी। आपने मैं कल बताऊंगा असहाबे कहफ कौन थे, रूह क्या है, ज़ुल्क़रनैन कौन है, कल बता दूंगा। हालांकि आपके इस जवाब पर उन्होंने वादा किया था हम ईमान ले आवेंगे, लेकिन अल्लाह की शान, अल्लाह को ये बात गवारा नहीं थी कि नबी कहें कि मैं कल बता दूंगा। अल्लाह को ये बात गवारा नहीं कि नबी ये कहें कल बता दूंगा। 15 दिन या एक रिवायत में 1 महीना गुजर गया, वही ना आई। क्यों कहा आपने मैं बताऊंगा? ये क्यों नहीं कहा अल्लाह चाहेगा तो बताऊंगा? ये क्यों ना कहा अल्लाह चाहेगा तो बताऊंगा? सोचो तो सही, अगर एक गैब से आने वाली खबर पर नबी ये कहते मैं कल ये कर दूंगा और अल्लाह ताला वही रोक दें, ये क्यों नहीं कहा अल्लाह चाहेगा तो होगा? तो अल्लाह ताला ऐसे मुसलमानों से कितने नाराज होंगे, अल्लाह ऐसे मुसलमानों से कितने नाराज होंगे जो ये कहे कि हुकूमत चाहेगी तो हो जाएगा। सोचो तो सही, जो नबी अपनी चाहत पर एक काम करना चाह रहे, अल्लाह उससे मुत्तफिक नहीं, तो ऐसे मुसलमान से कैसे मुत्तफिक होंगे जो ये कहे हुकूमत चाहेगी तो हो जाएगा? सोचो तो सही, कहाँ जा रहे हैं हम? सोचो तो सही। अखबार पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। अब कुरान पढ़ते तो कहते अल्लाह से होता है, अखबार पढ़ते हैं तो कहते हुकूमत से होता है। वो तो अखबार लिखते ही इसीलिए हैं ताकि तो हमारी जात से होना बतलाओ, हमारी जात से होना बोलो। तिलावत करते हैं कुरान की, तज़किरे नहीं करते कुरान के। झूठे अखबार पढ़ते हैं पाबंदी से और उसके तज़किरे भी करते हैं, यकीन के साथ करते हैं। इसीलिए कोई वादा पूरा नहीं होकर देता, क्योंकि अल्लाह ताला का दस्तूर है कि जो अल्लाह के गैर से उम्मीद रखता है अल्लाह उसे मिन गैर के हवाले कर देते हैं। अल्लाह उसे मिन गैर के हवाले, जानो तुम्हारा जिसको उम्मीद है वो जाने। सारी जिल्लत और सारी मुसीबत और सारा तसल्लुत गैरों का इसलिए मुसलमानों पर कि सारी उम्मीदें अल्लाह के गैर से वाबस्ता हैं। ये चाहेंगे तो हो जाएगा, वहाँ किसी के चाहने से नहीं हो रहा। आप अंदाजा करें, गौर करें इस बात पर। अल्लाह अकबर। जो असबाब अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को राजी होकर दिए हैं, जो असबाब अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को राजी होकर दिए हैं, अल्लाह उनको उन असबाब में भी अपनी चाहत के बगैर कामयाब नहीं करते। तो जो असबाब अल्लाह ने गैरों को नाराज होकर दिए हैं, उनसे मुसलमान उम्मीद कैसे कर सकता है? सोचो, जो असबाब अल्लाह ने गैर अंबिया अलैहिस्सलाम को राजी होकर दिए, सुलैमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत अल्लाह राजी होकर दिए, हर चीज पर तसल्लुत, हर चीज ताबे, क्या हवा, क्या जिन्नात, क्या शयातीन, क्या पानी का बहाव, हर चीज महत्ता, हर चीज ताबे है, हर चीज पर इख्तियार है। हवा जिधर चाहेंगे उधर की चलेगी, हवा जिधर की चाहेंगे उधर की चलेगी। लेकिन इन सारी शक्लों पर तसल्लुत देकर आजमाया, सारी शक्लों पर काबू देकर आजमाया और मुझे एक अच्छे काम में आजमाया। ये अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, तो फिर तो अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए अपनी औलाद में से 100 मुजाहिद तैयार करूं, 100 बीवियों से सोहबत की, आला कुव्वत, आला नस्ल की बीवियां, नीयत बहुत अच्छी। आजकल आते हैं जिनकी औलाद नहीं होती ना, वो कहती दुआ कर दो अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह बेटा दे दे। सही, क्या नीयत? ये दीन का दाई बनाऊंगा। औलाद चाहने के लिए दीन का दाई कह रहा है, दीन के लिए नहीं। वरना जो औलादें हैं उन्होंने उनको दीन की तालीम कितनी दी, दीन की दावत के लिए कितना फारिग किया, दीन की दावत के लिए कितना फारिग किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र में औलाद चाहिए, क्योंकि बाप की लाई हुई, वो बाप को मिली हुई चीज की जो हिफाजत औलाद कर सकती है वो दूसरे नहीं कर सकते। ये उसूली बात है, ये उसूली बात। इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, ये लफ्ज़ बता रहा है कि किसी भी जमाने में किसी भी खैर के सिलसिले को आगे जितना महफूज औलादें रख सकती हैं, दूसरे नहीं रख सकती। इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी औलादों को उस खैर के काम में लगाओ जिस खैर का अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है। ये है समझने की बात, बहुत अहम है। वही कह रही खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, मुझे अपने गुलामों पर इस बात का अंदेशा है कि वो दीन की अमानत को ज़ाय कर देंगे। जी हाँ, इसलिए बाकी अमानत की जितनी हिफाजत औलाद करेगी इतना कोई और नहीं करेगा। यहाँ लोगों से इश्काल होता है, क्योंकि हकीकत तो बेचारों को दूर की भी खबर नहीं है। जी हाँ, वो
وہ سمجھتے ہیں کوئی جاگیر ہے، کوئی وراثت ہے کہ ہاں ایسا ہی تو ہے. بات اصل یہی ہے، دنیا والوں کی طرح مزاج بن گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس گھر سے بھی کوئی خیر کا کام ہو، اس خیر کے کام کا جتنا اولاد محافظ ہوگی اتنا دوسرا محافظ نہیں ہوگا. جی ہاں، یہ خون کا تقاضا ہوتا ہے، یہ خون کا تقاضا ہوتا ہے، یہ خون کا تقاضا ہوتا ہے. تو زکریا علیہ السلام نے یہ کہہ کر اولاد مانگی. عمر 120 سال، عمر 120، بیوی کی عمر 90 سال، اور سارے اسباب کا انکار کیا کہ اسباب بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں. لیکن یہ نہیں کہا کہ پہلے ان اسباب میں تو قوت پیدا کر، پھر اس قوت پر اولاد دے. ہم سب اتنے نالائق اور احمق ہیں کہ حقیقت سے اتنا دور ہیں کہ اللہ کو اسباب بتا بتا کر دعا مانگتے ہیں. اللہ کو اسباب بتا بتا کر دعا مانگتے. وہی میں بات دہراؤں گا کہ ہم لوگ نظام کائنات کو اللہ کی قدرت اور ضابطہ سمجھتے ہیں. وہ اولاد کیسے دے گا بیوی کے بغیر؟ پہلے قوت ہو پھر اس قوت سے اولاد ہو، پہلے قوت ہو اس قوت سے اولاد ہو. اور یہاں یہ کہہ کر مانگ رہے ہیں کہ نہیں، ہڈیاں گل چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، اور کوئی ظاہری سبب اولاد کے ملنے کا نہیں ہے، مگر مجھے تجھ سے اولاد چاہیے، مجھے تجھ سے اولاد چاہیے. یہ نہیں کہ پہلے تو اسباب کو کامیاب کر، اسباب کو کارآمد کر، پہلے اسباب کو کارآمد کر. بس اسباب کا کارآمد کرنا ہی یہ قدرت کے خلاف ہے، یہ قدرت کے خلاف ہے، یہ قدرت کے خلاف ہے کہ اسباب کارآمد ہوں گے تب ان اسباب سے کوئی نتیجہ نکلے گا. اللہ نے اس عمر میں اولاد دی، اللہ نے اس عمر میں اولاد دی، اللہ نے اس عمر میں اولاد دی. میں تو اس کو عرض کر رہا تھا کہ خوب اعلیٰ قوت، خوب اعلیٰ نسل کی بیویاں، ارادہ بھی بہت اچھا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں. سوچو تو صحیح، اللہ کی شان. 99 عورتوں کو تو حمل ہی نہیں ٹھہرا. ساری ماؤں کے رحم ہر آن ہر گھڑی اللہ کے قبضے میں ہیں. جی ہاں، ہر آن ہر گھڑی ساری عورتوں کے رحم ہر آن ہر گھڑی اللہ کے قبضے میں ہیں، اور ہر وقت اللہ کے علم میں ہے کس رحم میں بچہ کس حالت میں ہے، ہر وقت اللہ کے علم میں ہے. اور قرآن نے بیان کیا وہ ایک کو حمل ٹھہرا، اور وہ حمل بھی حمل کے لیے نہیں کہ تم سوچ آتے تھے ہم تمہیں ایک دیں گے، کہ نہیں، ہم تمہیں ایک بھی نہیں دینے کے. ہم یہ بتانے کے لیے حمل کو ضائع کریں گے، ہم یہ بتانے کے لیے حمل کو ضائع کریں گے کہ اگر تم 10% کامیاب ہو جاؤ تو یہ مت سمجھنا کہ یہ کامیابی 100% تک پہنچے گی. ہم جب چاہیں گے اس کو ضائع کر دیں گے. بچے میں روح پڑنے سے پہلے ہی حمل گر گیا. یہ روایت میں جسد ہے، جسد آیت میں جسد ہے. جسد کہتے ہیں ایسے بدن کو جس میں روح نہیں ہے. اور لا کے دائیں نے کرسی پر ڈالا، دائیں نے لا کر کرسی پر دیا، القینا علی کرسی، یہ جسد. لو جی یہ پیدا ہو گیا ہے، وہ بھی اس عورت سے جس کو ایک کو حمل ٹھہرا. آپ نمایا کہ میرے بھائی سلیمان اگر اس وقت انشاءاللہ کہہ لیتے تو ساری عورتوں سے بچے ہوتے. تو میں اس کو کہہ رہا تھا بھائی اب زمانے کے ہمارے زبان کے الفاظ یہ ہیں، حکومت چاہے گی تو ہو جائے گا. وہاں ایک مرتبہ انشاءاللہ نہ کہنے پر ساری سوچ، سارا نظام ختم ہو گیا. وہاں ایک مرتبہ انشاءاللہ نہ کہنے پر کچھ بھی حاصل نہ ہوا. یہاں اللہ کے دشمنوں کی چاہت پر ارادوں کو موقوف کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ سوچو تو صحیح. جی ہاں، وہاں نبی ایک مرتبہ نہ کہیں اللہ چاہیں گے تو ہوگا، تو کچھ بھی نہ ہو کے دیا. یہاں مسلمان صبح نشان دیکھیے گا حکومت چاہے گی تو ہوگا. اللہ کتنے ناراض ہوں گے سوچو. جب ایک نبی سے اللہ کو یہ بات گوارا نہیں، یوں کہیں کہ میں کروں گا، تو اس زمانے کے مسلمان سے اللہ کو یہ بات کیسے گوارا ہوگی کہ مسلمان یہ کہے حکومت چاہے گی تو ہو جائے گا. ہائے ہائے. تو میں نے عرض کیا دوستو بات اصل یہ ہے کہ سب سے پہلے اس خبر کو آپ نے ابو جہل کو سنایا. وہ کہنے لگا کہ ٹھہرو میں ذرا سب کو جمع کر لوں. سیدھے گئے لوگ بھاگے ہوئے ابوبکر صدیق کے پاس کہ بھئی ان کے بڑے خاص ساتھی یہی ہیں، ان سے جا کر کہو بھئی انہیں سمجھاؤ کہ ایسی باتیں نہ کریں، ایسی بات کریں جو دماغ قبول کر لے، عقل میں آ جائے. ہاں یہ لوگ بھاگے ہوئے کہ آپ نے سنا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں بتاؤ کیا کہہ رہے. کہ وہ یہ کہتے ہیں 1 مہینے کی مسافت زمین کی، لامحدود مسافت آسمانوں کی، یہ سفر ایک رات میں بھی نہیں، رات کی کسی سے برا ہو گیا. سنتے ہی کہا بالکل سچ کہتے، بالکل سچ کہتے. اور یہ کوئی بات نہیں ہے، ہم تو سمجھے تم کوئی بہت ہی ناممکن چیز لے کر آئے ہو، سچے ہو تو اس کی بھی کرتے. یہ تو بہت معمولی بات، یہ تو بہت معمولی بات. تو میں نے عرض کیا کہ کفر بڑھے گا اس سے. مسلمان جب غیب کے تذکرے کرے گا تو کفر بڑھے گا، کفار کا کفر بڑھے گا. ان کے کفر کا بڑھنا ان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، مومن کے ایمان کا بڑھنا اس کے نجات کا ذریعہ ہے. یہ تھی بات. اور منافق کے نفاق کا بڑھنا اس کے تعارف کا ذریعہ ہے. منافق کا تعارف ہونا چاہیے، منافق کا تعارف ہونا چاہیے. جی ہاں، تاکہ مسلمان محفوظ رہے. اس لیے کہ کفار میں دھوکہ نہیں ہے، کفار میں دھوکہ نہیں ہے کیونکہ ان کا کفر جو ہے وہ واضح ہے، کھلا ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں کفار جو ہیں وہ
جنگل کے سانپوں کی طرح ہیں، ان سے خطرہ نہیں ہے۔ منافق گھر کے سانپ کی طرح ہے۔ تو بتاؤ، آج سوچو، غور کرو، گھر کے سانپ سے خطرہ ہے یہ جنگل کے سانپوں سے خطرہ ہے؟ ہاں، عجیب بات ہے۔ اس زمانے میں مسلمان نفس کو پالتے ہیں، نفس کو پالتے ہیں اور شیطان سے مقابلہ کرتے ہیں، شیطان سے مقابلہ۔ جتنے بھی تم دیکھو گے نا اس زمانے کے مسلمان، وہ نفس کو تو پالتے ہیں اور غیروں کے مقابلے کی کوشش میں ہیں، غیروں سے مقابلے کی کوشش میں ہیں۔ ہاں، حالانکہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ جنگل کے سانپوں سے کیا خطرہ، کیوں اللہ کی مخلوق کو ستایا؟ تم اس سانپ کی فکر کرو جو تمہارے گھر میں داخل ہوا ہے۔ جی ہاں، اس کو تو چھوڑ دیا، سو بولیا کہ ارے چھوٹا سا ہے، یہ کیا کرے گا؟ کہ نہیں، چھوٹا سا نہیں ہے، یہ تمہارے گھر میں رہ کر بڑا ہوگا، پلے گا۔ جی ہاں، پھر کل کو کیا کرے گا؟ ہاں، سنی بات ہے۔ اسی لیے فرمایا ان عادات الذی بین جنبی، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو کے درمیان تیرے نفس ہے۔ جی ہاں، لوگ اندر کے دشمن کی فکر میں نہیں ہے، باہر کے دشمن کے مقابلے پر ہیں، باہر کے دشمن کے مقابلے پر ہیں۔ اس لیے عرض کیا میں نے کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ غیب کے تذکرے کرو، غیب کے تذکرے کرو، اس سے نفاق ممتاز ہو جائے گا اور کفر انکار میں آگے بڑھ جائے گا، کفر انکار میں آگے بڑھ جائے گا، اور مومن اطاعت میں آگے بڑھ جائے گا، مومن اطاعت میں آگے بڑھ جائے گا۔ اس وقت مسلمان کے اللہ کی وحدانیت کو بیان نہ کرنے کی وجہ سے سارے آپس میں گھل مل گئے۔ بس جتنا اختلاط غیروں کا کے ساتھ مسلمان کا ہوگا اتنا ہی اختلاط بڑھے گا، اتنا ہی اختلاط بڑھے گا، جتنا اختلاط بڑھے گا اتنا اختلاط بڑھے گا، جتنا اختلاط بڑھے گا اتنا اختلاط بڑھے گا۔ بس یہ ساری باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ دعوت سے مسلمان ممتاز ہو جائے گا، دعوت سے مسلمان ممتاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی امتیازی شان تقوی میں رکھی ہے، مسلمان کی امتیازی شان تقوی میں رکھی ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بیان کیا تھا، اس پر بیان کیا اور یہ فرمایا تھا کہ مسلمان کی امتیازی شان وہ اس تقوی پر ہے، مسلمان کی امتیازی شان تقوی پر ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ مسلمان کو دنیا میں، پوری دنیا میں غیروں کے درمیان امتیازی شان حاصل نہ ہوگی اس کے بغیر، تقوی کے بغیر۔ تو یہ قرآن نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو اس لیے کہا تقوی کا کلمہ کہ اس پر محنت کرو، اس پر محنت کرو تاکہ تم غیروں سے چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک امتحان اللہ تعالی غیب کی خبروں پر لیتے ہیں، دوسرا امتحان احکام پر لیتے ہیں، دوسرا امتحان احکام پر لیتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں سب سے اہم۔ ایک امتحان لیتے ہیں غیب کی خبروں پر کتنا یقین ہے، پھر اس کے ساتھ حکم دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حکم دیتے ہیں۔ اس لیے ایمان اور احکام دونوں ساتھ چلیں گے، ایمان اور احکام دونوں ساتھ چلیں گے۔ یہ نہیں کہ ایمان سیکھ کر فارغ ہو جاؤ۔ حارثہ ابن مالک یا عوف ابن مالک جنہیں جنت اور دوزخ آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، حساب اور عذاب سامنے نظر آ رہا تھا، آپ نے ساری بات سن کر یہ نہ کہا کہ ایمان سے تم فارغ ہو گئے ہو، اس سے تو تم کمال کو پہنچ چکے ہو، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا عرفت فالزم، کہ جس کو معرفت حاصل ہو جائے اس کو چاہیے کہ اس معرفت پر جمع رہے۔ یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم فارغ ہو گئے ہو ایمان سے اب عمل کرو، فرمایا عرفت فالزم، کہ معرفت تو حاصل ہو گئی ہے، اس پر جمع رہنا، اس پر جمع رہنا، ورنہ اتنا جلدی نکل جاتا ہے ایمان مومن کے اندر سے، جتنا جلدی پہنے ہوئے کرتے کو اتار دیا جائے اتنا جلدی مومن کا ایمان نکل جاتا ہے۔ دوسرا امتحان احکام میں لیتے ہیں کہ اگر اس طرح تم ایمان سیکھ رہے ہو تو پھر جو حکم آئے گا براہ راست عمل میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا حکم لاتے ہیں کہ جس میں اطاعت کا کرنا بڑا کمال ہوتا ہے، اطاعت کا کرنا بڑا کمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ سفر میں بھوک کی شدت، کھانا ختم ہو گیا، غلہ اور کھجوریں سب ختم، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بھوک کی شدت، کیا کریں بھائی؟ اب کیا کر سکتے ہیں؟ پیدل چلنا تو آسان ہے، لیکن کھانے کے بغیر رہنا مشکل ہے۔ پیدل چلنا تو آسان ہے کیونکہ پیدل چلنا فطرت میں سے ہے، لیکن آدمی کھانے کے بغیر رہ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا کریں کہ گدھے ذبح کرو، اس وقت گدھے کا گوشت حلال تھا، گدھے کا گوشت حلال، بکرے بھینس کی طرح۔ صحابہ نے فوراً گدھے ذبح کیے، گوشت بنایا، ہانڈی پر چڑھایا، کھانا تیار ہونے کو ہے بالکل، اب کھائیں گے، بھوک لگی ہوئی۔ اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ ذرا ان کو حکم دے کر آزمانا ہے کہ اب تک کی محنت سے اطاعت پر کتنے آئے۔ ایک آدمی آ کر اعلان کیا کہ فرما رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی وقت حکم آ گیا کہ گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ دیکھو گوشت، ادھر بھوک کی شدت، ادھر کھانا تیار حلال، اور حکم ہی آیا کہ اسی وقت گوشت حرام ہو گیا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کھا لیتے ہیں
یہ پھینک دیتے ہیں، کھا لیں تم ناکام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی و بزرگ دوستو، اس بیان کے اندر آپ نے سنا کہ ایک انشاءاللہ نہ بولنے پر اللہ کتنے خفا ہو جاتے ہیں۔ اپنے سب سے عزیز نبی، سب سے پیارے نبی، جن کے لیے یہ کائنات بنی، جن کے لیے یہ دنیا بنی، اے نبی جی آپ نہ ہوتے تو ہم یہ دنیا نہ بناتے، اس طرح کا ورڈ بولا جاتا ہے علماء کے زبان سے۔ تو ویسے پیارے نبی کے تعلق سے جو ہے اللہ کی ناراضگی کہ انشاءاللہ کیوں نہیں بنا، جیسے کہ ابھی بیان میں بتایا کہ ایک انشاءاللہ نہ بولنے کی وجہ سے اللہ نے کتنی ناراضگی جو ہے ظاہر کی کہ ایک مہینے وہی نہیں بھیجی، اور دوسری طرف سلیمان علیہ السلام نے بھی جو ہے انشاءاللہ بولنا بھول گئے تو اللہ نے جو ہے ان پہ بھی کیا ناراضگی دکھائی، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہر کام میں انشاءاللہ کرنا چاہیے۔ حضرت جی نے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کی عزت اور ذلت صرف اسی ورڈ پہ جڑی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جو بھی کام کرو وہ انشاءاللہ کے ساتھ کرو، کیونکہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہمارے زبان میں نہیں، ہمارے یقین میں آ جائے، اسی کی یہ محنت ہے کہ زبان کا الفاظ دل میں آ جائے کہ ہمارے ہر کام جو بگڑتے ہیں بنتے ہیں اس کو کوئی بننا جو ہے کوئی دوسرا نہیں بلکہ اللہ کر رہے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں ہمارا ایک کام بگڑ گیا، بلکہ اللہ بگاڑے، ہمارے حق میں بگاڑے۔ اللہ کوئی کام بنائے وہ بھی اللہ بنائے، یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اور دوسری بات جو آپ نے سنی اس کی بھی تفصیل آپ نے پورا سن لیا ہوگا کہ اللہ کیسے امتحان لیتے ہیں، کیسے امتحان لیتے ہیں، وہ آپ نے پوری بات سن لی ہے۔ بس اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔ الحمدللہ آپ کی دعا سے میرا چینل مانیٹائز ہو چکا ہے۔